अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का वीलॉग हमारा बहुत ही डिफरेंट है, डिफरेंट टॉपिक्स पे है। बहुत सी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर करके इस तरह से बयान करूं कि नॉलेज भी पूरा ट्रांसफर हो जाए और आपका वक्त भी कम से कम इसके अंदर लगे। तो सबसे पहली जो खबर है वो ये है जी कि पाकिस्तान को मुबारक हो। बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है पाकिस्तान के लिए और वाकई ये खुशखबरी है। ये आपको बताएंगे डिटेल से कि खुशखबरी क्या है। आपको सैलाब के हवाले से डिटेल्स बताएंगे आज कि अभी तक कितना नुकसान हो चुका है, अभी मौजूदा किस इलाके की हालत बहुत ख़राब है, जहां पे अब ये कह सकते हैं कि बंद टूट गए हैं, जहां पे ये कह सकते हैं कि बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। पूरी एक सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि अगले कौन से ऐसे इलाके हैं जो खतरे में हो सकते हैं। एक स्पेशली आपको ये बताएंगे कि इंडियन पंजाब के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इंडियन पंजाब के लोग इस वक्त अपनी गवर्नमेंट से बहुत खाइफ भी हैं, बहुत गिले भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा खास हो रहा है कि जिसमें मैं आपको ये कहूं कि उसने भी एक मिसाल कायम कर दी है। ये भी डिटेल से स्टोरी जानिएगा। उसके अलावा कुछ आपको डिटेल्स बताएंगे पाकिस्तानी रद्द अमल पे कि सैलाब पे पाकिस्तानियों ने रद्द अमल क्या दिया। जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है तो हम उस पर रिएक्ट किस तरह से करते हैं, ये स्टोरी बड़ी मजेदार है, ये जानना ना भूलिएगा। एक फिर पीटीआई के हवाले से खबर है कि अलीमा खान पे इल्जाम है कि उन्होंने एक रिपोर्टर को पिटवा दिया है जी। इस पे आपको बताएंगे कि किस हद तक सदाकत है, वाकई ही पिटवाया गया है या कहानी कुछ और है। और इसके अलावा ये पीटीआई के हवाले से एक और खबर शामिल करूंगा आज मैं, और वो खबर होगी पीटीआई की आपस में लड़ाई हो गई जी। और लड़ाई भी किस तरह से हुई है जी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत एक्टिव लोग थे वो आपस में बुरे तरीके से लड़ पड़े हैं, लेकिन इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। ये डिटेल से बताऊंगा कि लड़ाई क्यों हुई है। इसके अलावा जी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो स्टोरी है वो ये है कच्चे के डाकुओं के हवाले से। बुरा हाल हो गया जी कच्चे के डाकुओं का, और अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा है ये भी आपको आज ही बताएंगे। और एक स्टोरी आपको बताएंगे जी कि सोशल मीडिया 19 लोगों की जान ले गया है जी। 19 लोग जान बहक हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से। ये भी डिटेल से जानिएगा आज ही के व्लॉग में। तो चलते हैं तफसीलात की तरफ। तो नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी हमारी, हमने आपको कहा था जी कि पाकिस्तान को मुबारक हो जी। पाकिस्तान को मुबारकबाद हमने क्यों दी थी, ये एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, ये आपको बताने जा रहे हैं। खबर ये है जी कि पाकिस्तान और अमेरिकी कंपनी के दरमियान में मुआहिदा तय पा गया है, तकरीबन ऐलान हो चुका है। ये क्रिटिकल मिनरल्स पर मुआहिदा हुआ है। और ये मिनरल्स कौन से हैं? ये सोना, तांबा और बाकी कुछ मादनियात हैं जिसके ऊपर ये हुआ है। और $50 करोड़ इब्तदाई जो मरहला है उसमें लगाने का ऐलान कर दिया गया है कि $50 करोड़ तो इनिशियली इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट किस में होगी? ये होगी जी कान कनी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसके लिए, और जो कान कनी मतलब आपने जो मदनियात निकालनी है उसके ऊपर होगा। और इसके अंदर एक जदीद पॉली मेटलिक रिफाइनरी भी कायम की जाएगी। इसमें भी पाकिस्तानियों को बहुत रोजगार मिलेगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बलूचिस्तान में और केपीके में मिनरल्स बहुत मौजूद हैं। अगर ये वाला प्रोजेक्ट या इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स अगर शुरू हो जाते हैं तो वहां के लोकल लोगों को नो डाउट कि बहुत रोजगार मिलने जा रहा है और पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होने जा रहा है। और ये मिनरल्स जब पाकिस्तान से बाहर आएंगे तो यकीन माने, एक चीज मैं आपको इसमें और भी बताता जाऊं। मैं यहां पे स्टोरी को थोड़ा सा लेंथी इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझा पाऊं कि ये है क्या। किसी जमाने में जिस तरह से पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट था ना, किसी इलाके से पेट्रोल निकल रहा है तो समझे वो मुल्क अमीर हो जाया करता था। तो अभी वही जो कहानी है वो मिनरल्स की तरफ आ गई है। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो मुख्तलिफ चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। अमेरिका डिपेंडेंट था उन मिनरल्स के लिए चाइना पे, लेकिन अब उसकी कोशिश है कि पूरी दुनिया में जहां जहां मिनरल उसे मिलते हैं वहां जाके वो एक्सप्लोरिंग करे। और जाहिर बात है जहां वो एक्सप्लोरिंग करेगा, जिस मुल्क की जमीन पर वो एक्सप्लोरिंग करेगा, वहां पे उस मुल्क का अपना एक मेजॉरिटी का हिस्सा होगा और जो कुछ हिस्सा होगा वो अमेरिका ले जाएगा, क्योंकि दूसरे ममालिक के पास या पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि मिनरल खुद निकाल सकें। इसलिए डिपेंडेंसी होती है दूसरे ममालिक के ऊपर। नो डाउट कि आखिरकार हमें यह करना पड़ेगा कि हम इसमें भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा तब तक ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान से अब मिनरल निकाले जाएंगे और पाकिस्तान की ना कि पूरी दुनिया में अहमियत बढ़ेगी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास अब पैसा भी बहुत आएगा। और हम ये दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये स्टार्ट हो जाए। ऑल्दो के इंडिया को और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्हें ये हजम नहीं हो रहा और उनकी पूरी कोशिश है कि वो इस तमाम मामले को किसी तरह से रुकवा सकें। लेकिन बहरहाल जब अल्लाह ताला का एक डिसीजन होता है, अल्लाह ताला ने कुछ करना होता है किसी मुल्क के लिए, उसके लिए सबसे पहली तो एक आपने अपनी कोशिश करनी है। वो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और उसके बाद हम खुदा से ही दुआ कर सकते हैं कि ये मामला ठीक तरह से चलते रहें। सी पैक आया, सी पैक कुछ मुश्किलात का भी शिकार
بار ہوا، اب سی پیک کا فیز 2 بھی شروع ہونے جا رہا ہے. پاکستان مشکل مراحل سے ضرور گزرتا رہا لیکن پاکستان رکا نہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اور ہمارے ہاتھ میں تھا کہ ہم کوشش کرتے رہیں، وہ کوشش ہم کرتے جا رہے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا راغب ہو رہی ہے اور پاکستان کا لگتا ہے کہ اچھے دن اب سٹارٹ ہونے والے ہیں. اب چلتے ہیں جی کچھ اور سٹوریز کی طرف. سیلاب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ذرا ذکر کر لوں پی ٹی آئی کی کچھ خبروں کا. علیمہ خان صاحبہ پہ ایک الزام لگا اور ایک مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے بائی دا وے جی، کہ میڈیا کے ایک رپورٹر ہیں طیب بلوچ صاحب، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کروایا. یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا، کچھ دن پہلے بھی طیب بلوچ صاحب نے ایک سوال کیا تھا جو انہیں سوال بہت چبھ گیا، غالباً ان کی انکم کے حوالے سے تھا علیمہ خان کی، اور تب بھی انہوں نے بڑا رف آنسر کیا اور بڑے سختی سے ڈانٹ کے انہیں کہا، الزام لگایا کہ تم تو کوئی جاسوس ہو، کوئی ٹاؤٹ ہو، اس طرح کے ورڈز ان کے متعلق یوز کیے گئے. اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں آج یہ ہوا ہے جی، بلکہ انفیکٹ کل کا یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں یہی طیب بلوچ صاحب دوبارہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے پھر جب سوال کرنے کی کوشش کی تو ان پہ وہاں پہ تشدد کیا گیا. میڈیا نے وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا جب انہوں نے یہ والا کام دیکھا کہ انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں میڈیا کو اور ان پہ تشدد ہو رہا ہے. لیکن ہوا کیا جی کہ بائیکاٹ کے بعد زیادہ مارا گیا. جو ہمارے پاس خبر آئی وہ یہ ہے جب بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تو زیادہ مارا گیا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ آپ تلخ سوال کیوں کرتے ہیں. اب یہ معاملہ کسی کو ٹارگٹ کرنے سے زیادہ عدم برداشت کا ہے کہ آپ اپنے خلاف سوال برداشت نہیں کر سکتے. سوال برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں، اگر آپ کے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کا دشمن ہے. میڈیا کا کام یہی ہے کہ آپ سے سوال کرنا. اگر ٹف کوسچن آپ فیس نہیں کر سکتے تو پھر آپ میڈیا ٹاک رکھیں ہی نہ، میڈیا کے سامنے ہی نہ جائیں. اگر آپ نے جوابات نہیں دینے تو سمپل اپنی طرف سے ایک ملاقات آپ نے کرنی ہے یا جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ کریں، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں، میڈیا کے سامنے ہی مت جائیں اگر آپ سوالات کا جواب نہیں دینا چاہتے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میڈیا صرف وہ سوال کرے جو سوال آپ خود چاہتے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کی دوسری سٹوری ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے جی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے حوالے سے. پی ٹی آئی سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ونگ ہے عمران خان صاحب کا، اور یہ وہ ونگ ہے جس سے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز تک ڈرتے ہیں، ان کے سینیٹرز تک ڈرتے ہیں، ان کی رہنما جو ہیں سینئر رہنما پارٹی کے عہدیدار بھی ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کسی کی نہیں سنتے. زیادہ تر یہ ونگ جو ہے ملک سے باہر موجود ہے اور وہ اندھا دھند تنقید کرتا ہے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انہوں نے صرف اپنا ایک گول اچیو کرنا ہوتا ہے، یا انہیں جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اسے انہوں نے اچیو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. بہرحال جی یہ لڑائی اب سوشل میڈیا کی آپس میں بھی چل پڑی ہے. کچھ لوگ ایسے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں جیسے کہ صنم جاوید ہیں، ان کے خلاف بھی 9 مئی میں اب سزائیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کے پی کے اندر اس وقت یہی کہہ سکتے ہیں کہ چھپے ہوئے ہیں. کس نے چھپایا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم، اطلاعات نہیں آتی، لیکن کے پی کے میں یہاں پہ تو خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کون شیلٹر دے سکتا ہے. تو ان کے خلاف اسپیشلی ایک سوشل میڈیا کا جو ونگ ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، جس میں ایک صاحب ہیں وہ علا دین نام کے صاحب بھی ہیں، وہ بھی ان کے سوشل میڈیا میں بڑے اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، وہ بھی کافی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اور ان کی تنقید کا مرکز صنم جاوید اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنڈا پور گروپ کے ساتھ ہیں، اور گنڈا پور گروپ پہ اعتراضات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کو شدید. جو باہر بیٹھا ہوا سوشل میڈیا ہے وہ اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں مانتے. عمران خان صاحب ملنے کے لیے بلاتے ہیں، یہ ملنے کے لیے نہیں جاتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں کرنا میری مرضی کے بغیر، یہ وہ بھی کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو نہ بار آنے دینے کی یا باہر نہ نکالنے کی جو وجہ ہے، یہ سوشل میڈیا گنڈا پور گروپ کو سمجھتا ہے کہ یہ لوگ شاید یہ حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں چاہتے. تو صنم جاوید کو بھی رگڑا پڑ رہا ہے اس کے اندر، آپس میں ٹویٹس ایکسچینج ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے. اور وجہ سمپلی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر والا گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ لائل نہیں ہیں. تو یہ تو ہونا تھا. پرابلم یہ ہے جی کہ کسی بھی پارٹی کا یا کسی بھی انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب اس پہ مشکل وقت آتا ہے، اس کے نروز تب ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر کسی کے نروز برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں اور اس وقت وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جائیں تو وہ انسان کبھی بھی سمجھدار نہیں کہلا سکتا، یا یہ اس پارٹی کو طاقتور پارٹی نہیں کہہ سکتے جو تھوڑے سے پریشر پہ بکھر جائے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی پریشر بیئر نہیں کر پا رہی، اور اس وجہ سے اب یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتھا ہو رہے ہیں اور لڑنے کے اوپر آ چکے ہیں. اب یہ تھی جی سٹوری پی ٹی آئی کی. اب چلتے ہیں جی آپ کو اگلی سٹوری کے اوپر لے کے، جی بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے، وہ ہے جی کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء ہنجار صاحب ہیں جی، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے ٹاک کی، انہوں نے کہا جی 7 ماہ سے آپریشن جاری ہے اور کچے کے ڈاکو سیلابی صورتحال کے پیش نظر اگر خود کو ہتھیار پھینک کے
گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں تو ان سے قانونی سلوک کیا جائے گا، یہ وہ شورٹی دے رہے ہیں۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے جی کہ سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، علاقے زیر آب آ رہے ہیں، کچے کا پورا علاقہ خطرے میں، پورے کا پورا علاقے کا خطرہ ہے کہ یہ علاقہ ڈوب جائے گا۔ اور کچے کے متعلق آپ کو اور مجھے پتا ہے، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی کو اغوا کر کے وہاں لے جاتے ہیں، کبھی رستے میں ڈکیتیاں کی جاتی ہیں، وہاں پہ ہنی ٹریپس کیے جاتے ہیں، کیا کچھ ہے جو کچے کے علاقے میں نہیں ہو رہا۔ یہ بھی الزامات لگتے ہیں کہ ان کی سرپرستی موجود ہے تبھی یہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آپریشن سیریسلی کیا جا رہا ہے اور کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، آپریشن بھی ان کے خلاف باقاعدہ ہو رہا ہے۔ اس آپریشن کو بڑا ہائی ٹیک آپریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرونز تک اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اب وزیر داخلہ سندھ جو ضیاء ہنجار صاحب ہیں، انہوں نے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وارننگ بھی دی ہے کہ یہ پورا علاقہ تو اب ڈوب جانا ہے، تمہارے پاس بھاگنے کا رستہ کچھ نہیں بچے گا۔ کچھ علاقہ زیر آب آ چکا ہے، کچھ زیر آب آنے جا رہا ہے، تو اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ اگر خود ہی تم اپنے آپ کو حکومت کے یا قانون کے حوالے کر دو تو تمہارے ساتھ قانونی سلوک کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو سزا تمہاری بنتی ہوگی، اور اگر خود کو حوالے کرنے سے کوئی نرمی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ سہولت بھی آپ کو دی جائے گی۔ بہرحال کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے یہ پوری ایک خبر تھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہماری یہ خواہش ہے کہ کم از کم اس علاقے کو صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی علاقہ مشہور ہے اس حوالے سے، پورا پاکستان اس کے بارے میں جانتا ہے، تو یقیناً وہ کوئی بہت ہی خطرناک علاقہ ہوگا۔ یقیناً وہاں کچھ ایسے ہی لوگ موجود ہیں جنہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھے ہیں۔ یہ پورا کرمنل ایلیمنٹ کا علاقہ ہے۔ کچھ اس کا سندھ میں بہت بڑا حصہ ہے، پنجاب میں بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ لاقانونیت کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں تھا کہ یہ آپریشن ہو، آپریشن بھی ہو رہا ہے، اور اب سیلاب جو ہے ہو سکتا ہے ان کا بیڑا غرق کر دے، اور اس کے بعد انہیں خود کو پولیس کے یا قانون کے حوالے کرنا پڑے۔ سچویشن یہی نظر آ رہی ہے۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ، اور جو ہماری نیکسٹ سٹوری ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ جی سوشل میڈیا 19 افراد کی جان ابھی تک لے چکا ہے، اور یہ بالکل ریسنٹ ہوا ہے۔ یہ ہوا ہے کہاں؟ یہ ہوا ہے جی نیپال میں۔ نیپال کے متعلق یہ خبر ہم نے آپ کو پہلے دی تھی کہ فیس بک، انسٹاگرام اور مختلف اپلیکیشنز جو ہیں انہیں وارننگ دی گئی تھی کہ آپ اپنے آفیسز یہاں پہ قائم کریں تاکہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جا سکے، کوئی ریگولیشن ہو سکے۔ اگر کوئی فیک اکاؤنٹ کچھ بھی کر رہا ہے کسی ملک کے خلاف، جیسے نیپال میں اگر ہو رہا ہے تو نیپال کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں امریکہ کو جا کے لکھتے رہیں گے، اور کون اس کے اوپر عمل کرے گا یا کون اسے سیریس لے گا؟ تو یہ فیس بک کے، یہ انسٹاگرام کا، یہ یوٹیوب کے، سب کے آفیسز نیپال میں ہونے چاہیے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک لگتی تھی، بظاہر بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ انہوں نے وارننگز دیں، یہ لوگ باز نہیں آئے، انہوں لوگوں نے آفیسز نہیں بنائے، انہوں نے مختلف ٹائم دیے، آخر میں ایک ہفتے کا اور ٹائم دیا، انہوں نے پھر اس پہ عمل نہیں کیا، اور بالآخر انہوں نے ان تمام اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا اپنے ملک میں۔ اب ہوا کیا جی؟ بلاکیج کے بعد جو یوتھ ہے، جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، یا نیپال کا جو نوجوان طبقہ ہے، وہ ذرا جی مشتعل ہو گیا۔ انہیں لگا جی کہ ان کے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے شاید ختم ہو گئے، اور کچھ انہیں اپنی گورنمنٹ کے اوپر اعتراضات بھی ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کرپٹ ہے۔ تو انہوں نے کیا کام شروع کیا جی؟ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ وہ باہر نکل آئے، نیپال کے مختلف علاقوں میں احتجاج ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس تک اسٹوڈنٹس پہنچ گئے، بہت ساری یوتھ پہنچ گئی وہاں پہ، اور ان کا یہ ڈیمانڈ تھی ان کی کہ یہ تمام اپلیکیشنز کو اور سوشل میڈیا کو بحال کیا جائے۔ وہ اس چیز کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی وہاں پہ ہو یا نہ ہو۔ ان کی ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا بحال ہونا چاہیے۔ اب تک وہاں پہ 100 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جس میں سے 38 پولیس والے ہیں، 19 لوگ اس کے اندر ابھی تک مارے جا چکے ہیں نیپال میں۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا ایک ایسی خطرناک چیز بن چکا ہے کہ چلے تو بھی پھنستے ہیں، نہ چلے تو بھی پھنستے ہیں۔ تو نیپال اس وقت اس سچویشن سے گزر رہا ہے، اور کچھ علاقوں میں ان کے کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے، اور اب یہ دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ لیکن 19 افراد بہت بڑی تعداد ہے، یہ احتجاج کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ ہم پاکستان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ شاید آپ کو آزادی حاصل نہیں ہے، تو جب اس طرح کی خبریں میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کو اور کون سی آزادی چاہیے؟ پاکستان میں آپ سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، کچھ بھی بول جاتے ہیں۔ یہ والی سچویشن میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ اس طرح سے کبھی کوئی ملک اسے ہینڈل کر رہا ہو یا ٹیکل کر رہا ہو۔ بہرحال ہم بہت ساری چیزوں میں بہت ناشکرے ہیں، ہمیں اپنے ملک کی شاید اس طرح سے قدر نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ، بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری جی۔ اب یہ ہے سیلاب کے حوالے سے۔ سیلاب کے حوالے سے میں آپ کو مختلف چیزیں آج بتانے جا رہا ہوں۔ دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج اس وقت بپھرے ہوئے ہیں، بھارت پانی چھوڑی جا رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پیچھے بھی بارشیں ہو رہی ہیں، ان کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی، کچھ ان کی شرارت بھی شامل ہوتی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر مسلسل پانی کے ریلے جو ہیں انہیں وہ ریلیز کرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت دریائے چناب نے جلال پور پیروالا میں تباہی مچا دی ہے۔ جلال پور پیروالا، اب میں اس میں آپ کو یہ اگر بتاؤں
کہ کیا کیا تباہکاریاں ہو چکی ہیں تو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے یقین مانے آپ کے. 100 سے زائد بستیاں زیر آب آ چکی ہیں. یہ وہ بستیاں تھیں جہاں انسان بستے تھے, جہاں ان کے جانور تھے, جہاں ان کے کھیت تھے. یہ لاکھوں ایکڑ زمین ہے جو اس وقت زیر آب آ چکی ہے. یہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جی. ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت امداد کا کام کر رہے ہیں. 2000 سے زائد افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے. منتقلی کی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جب ہم کہتے ہیں نا منتقل کر دیا گیا ہے, تو یہ سب افراد نہیں ہوتے جنہیں کیا گیا ہوتا ہے. کچھ لوگ جانا نہیں چاہ رہے ہوتے اور کچھ لوگ پھنسے ہوتے ہیں. کل ایک اسی طرح سے مجھے کال ریسیو ہوئی, اسی علاقے سے ایک دوست تھے, انہوں نے کچھ ڈیٹیلز بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ جس علاقے کا وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. کچھ کو اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے ریسکیو کر لیا ہے. ریسکیو 1122 یا باقی جو امدادی ادارے ہیں وہ اس طرح سے پہنچ نہیں پا رہے, وہ کانٹیکٹ مسلسل کر رہے تھے, لیکن کیونکہ سکیل بہت زیادہ ہے اس تباہی کا, تو سرکاری ادارے ہر جگہ پہنچنا ممکن بھی نہیں ہے. ہمیں خود بھی اس کے لیے کوئی میکنزم بنانا پڑے گا, اور کچھ ان اداروں کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ یہ ہر جگہ پہنچ سکیں. ہمارے پاس ایون بوٹس تک پوری موجود نہیں ہے جو لوگوں کو ریسکیو کر سکیں یہاں سے. بہرحال جلال پور پیر والا میں بتایا جی 100 سے زائد بستیاں ڈوب گئی ہیں. اب ملتان کے اندر ایک خیمہ بستی قائم کی گئی تھی لوگوں کے لیے ٹیمپرری رہنے کے لیے. اب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی سچویشن ہے, بارش اتنی تیز ہوئی کہ وہ خیمہ بستی بھی ڈوب گئی. لوگ وہاں بھی پریشان ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے. اب اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سیلاب کی تباہکاریوں میں کیا کیا نقصانات ہو چکے ہیں, تو 910 افراد ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں جی. 910 افراد. اور ابھی تک 1,58,000 افراد جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں بیماریاں ہمیشہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں. اس کے اندر تقریباً 49,500 افراد جو ہیں انہیں سانس کی بیماری ہے. 43,000 افراد جو ہے انہیں جلدی امراض ہیں. 21,000 افراد جو ہیں انہیں ڈائریا کی شکایت ہو چکی ہے. آنکھوں کی بیماریوں میں 7,621 افراد مبتلا ہو چکے ہیں. مختلف جانوروں کے اور کتے کے کاٹنے سے جی اب 43 افراد جو ہیں اس کے اندر وہ زخمی ہو چکے ہیں. سانپ کے کاٹنے کے 88 واقعات ہو چکے ہیں. 2,700 معمولی زخمی ابھی تک ہیں. یہ ابھی تک کا ڈیٹا ہے, اور یقین مانیں یہ ڈیٹا بھی پورا نہیں ہے. جب یہ سیلاب ختم ہوگا, جب سب لوگ سامنے آئیں گے, تو تبھی پتہ چلے گا کہ ایکچوئل نقصان کتنا ہوا ہے. لیکن یہ ابھی تک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ کو تھوڑا سا اگلا بتا دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں یہ بھی بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان کن ہے. مونسون کا 10واں سپیل آ گیا ہے جو 9 ستمبر تک اب جاری رہے گا. اس کا سلسلہ پنجاب میں بھی ہوگا اور سندھ میں بھی ہوگا. پنجاب کے بہت سے اضلاع دوبارہ سے متاثر ہوں گے. 3 دریا آلریڈی ہمارے بکھرے ہوئے ہیں. ان کے کناروں پہ رہنے والے شہر اور بستیاں وہ یقیناً اس وقت پرابلم میں ہیں. اوپر سے بارش اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ جون سے علاقے زیر آب نہیں بھی ہوتے, وہاں بارش کا پانی اتنا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ دریا جو صوبہ سندھ ہے, صوبہ سندھ میں انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں اور کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی ہمارا میٹروپولیٹن شہر, سندھ کا سب سے بڑا شہر, وہاں پہ شدید بارشوں کی توقع ہے. طوفانی بارشیں کہا جا رہا ہے کہ ہوں گی. اور انٹیریئر سندھ جو ہے, انٹیریئر سندھ کے اندر بھی میں نے آپ کو ایک ویلاگ پہلے یہ چیز بتائی تھی کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو سندھ کا جس کا خبر میں نام نہیں تھا کہ وہاں پہ بارشیں اور سیلاب آ سکتے ہیں. تو پاکستان پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. پاکستان اس وقت بہت مشکل میں. اب آپ کو جی ایک مثال میں دینے جا رہا ہوں. اب مثال آپ کے دشمن کی بھی ہو تو دینی چاہیے اگر وہ مثال اچھی ہے تو. انڈین پنجاب جو ہے وہ بھی سیلابی صورتحال کا شکار ہے. انڈین پنجاب کے ساتھ ہمیشہ, بلکہ میں معذرت خواہ ہوں, میں اس جملے کو واپس لوں گا, کیونکہ جو انڈین پنجاب ہے انہیں ہم کبھی اپنا دشمن نہیں کہتے, یہ دشمن نہیں سمجھتے, نہ ہی ہمارے جذبات دونوں پنجابوں کے ایک دوسرے کے متعلق کوئی دشمنوں والے ہیں. ہاں اگر کوئی دشمن ہے تو وہ مودی ہے, اگر کوئی دشمن ہے تو وہ بی جے پی ہے. ہاں یہ بھارت کا حصہ ہے, اس لیے ہمیں بات کرتے ہوئے یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ بھارت میں شامل ہے. اب انڈین پنجاب جو ہے وہاں پہ ایک سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی آئی ہوئی ہے. جیسے پاکستان میں ہم سیلابی صورتحال دیکھ رہے ہیں, اسی طرح کی صورتحال وہاں بھی موجود ہے. لیکن ان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, مودی ہے یا بی جے پی ہے, ان کی توجہ پنجاب پہ نہیں ہے. نہ خوراک مہیا کی جا رہی ہے وہاں پہ اس پیمانے پہ جتنی ہونی چاہیے, اور نہ ہی امدادی کاروائیاں کی جا رہی ہیں جتنی کی ہونی چاہیے. اب پنجاب نے خود اٹھنے کا فیصلہ کر لیا. کس طرح سے کیا جی؟ اب وہاں پہ ایک بزنس مین تھے, اور یہ سکھ بزنس مین ہے, اور ان کا نام ہے پریت پال سنگھ. بیسکلی جو ان کا کام تھا وہ تھا ریلوے کا اور ریلوے کے پارٹس بنانے کا. لیکن جب انہیں یہ پتا چلا, انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اپنی فیکٹری کو بند کیا اور بند کر کے وہاں کشتیاں بنانی شروع کر دی.
اب آپ کو میں ایک یہاں مزے کی چیز بتاؤں کہ انہیں کشتی بنانی نہیں آتی تھی. انہوں نے اس کے 3D ماڈلز ڈاؤن لوڈ کیے, کیسے بنتا ہے یہ دیکھا, ورکرز کو انسٹرکشنز دیں کہ سب کچھ بند کر کے کشتیاں بنانا شروع کرو. اور جب کشتیاں بنانا انہوں نے شروع کی تو بہت بڑی تعداد میں کشتیاں بنانے کے بعد انہوں نے پنجاب میں پتہ کیا کس کس علاقے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے پیورٹی وائز, کہ کہاں زیادہ خطرہ ہے کہاں کم ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے وہ تمام کشتیاں جو تھیں جو پہلی دفعہ اس فیکٹری میں بنی تھی وہ بانٹ دیں فری آف کاسٹ, بغیر کوئی پیسہ لیے. ایک ایسا بزنس مین جو کہ وہاں کے ایک سکھ ہی تھے, وہاں 71 سال کی ان کی عمر ہے, انہوں نے کیا کام کیا جی کہ یہ تمام کشتیاں فری آف کاسٹ دے دیں لوگوں کو. یہ ایک مثال انہوں نے قائم کی اور یہ تھپڑ بھی مارا اپنی گورنمنٹ کے منہ کے اوپر کہ اگر کرنا چاہو تو کیا نہیں ہو سکتا. اگر کرنا چاہو تو, اگر آپ کے پاس کشتیاں یا باقی چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہمیں تو بھائی بنانی ہی نہیں آتی تھی, ہم نے وہ بنا کر دے دی. تو یہ ایک بہت بڑی مثال سامنے آئی جی. اس کے بعد جی جو ان کے ایکٹرز ہیں انڈین پنجاب کے, جس میں اکثر لوگ سنگرز بھی ہوتے ہیں اور ایکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور ان کا وہاں کی انڈسٹری ایسی ہے جو سنگر ہے وہ ایکٹر بن ہی جاتا ہے. لیکن یہ بہت بڑے بڑے نام اور بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں انڈیا کے. پنجاب میں, پاکستانی پنجاب میں, پاکستان میں بہت لوگ انہیں جانتے ہیں. ان کے نام ہے جی گپی گریوال, دلجیت دوسانجھ, امی ورک, اکشے کمار اور بہت سارے اس طرح کے ایکٹرز ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی امداد کا اعلان کیا. اب جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دلجیت دوسانجھ انہیں بہت مانا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی شریف آدمی ہیں اور بہت ہی اچھے دل کے انسان ہیں. انہوں نے 10 گاؤں گود لینے کا اعلان کر دیا کہ 10 گاؤں جی ہم گود لیتے ہیں. اب جس کے پاس جتنا جتنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ پیسے تھے یا وسعت تھی, اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی اپنی امداد کا اعلان کیا. خوراک کا, کوئی ٹریکٹر دے رہا ہے وہاں پہ, کوئی کشتیاں دے رہا ہے وہاں پہ. تو یہ صورتحال انڈین پنجاب کی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال سامنے آئی. اور ساتھ ہی مجھے اس چیز کا تھوڑا سا خیال آیا کہ یہ چیز ہماری طرف تھوڑی شارٹ ہے. ہمارا این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے ہو گیا, یا ہمارے اخوت فاؤنڈیشن ہے, الخدمت فاؤنڈیشن ہے, ایدی فاؤنڈیشن ہے, یہ نو ڈاؤٹ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور دل جان سے کہتے ہیں نا, جو جان مار کے کام کیا جاتا ہے, یہ اتنا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے کیونکہ جو مصیبت کا سائز ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ہمیں بھی, مجھے اور آپ کو بھی, یا وہ لوگ جو اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ مدد کر سکے لوگوں کی, انہیں چاہیے کہ آگے بڑھ کے خود اس طرح کی چیزیں کریں جو انڈین پنجاب سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت یا بڑا نام آ کے ایک چیز انیشیٹ کرتا ہے یا سٹارٹ کرتا ہے تو خود بخود لوگوں کو اسے دیکھ کے وہ ایک انسپریشن ملتی ہے اور لوگ آگے آتے ہیں. ہمیں یا پنجاب کو یا سندھ کو صرف گورنمنٹ کی ایڈ کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ انٹرنیشنلی بھی اب ایڈ آئے گی, مدد ملے گی. ظاہری سی بات ہے, تباہی اتنی بڑی ہے, سب اسے مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم نے صرف اس چیز کا انتظار نہیں کرنا. ہمیں چاہیے ہم اپنی مدد آپ کے تحت خود بھی, چاہے فاؤنڈیشنز کو پیسے دیں, خود جا کے کچھ کریں. میں نے بلکہ کچھ نام لوں تو زیادتی ہو جائے گی. احمد شہزاد صاحب ایک پاکستانی کرکٹر ہیں, وہ خود کشتی پہ جا کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو راشن فراہم کر رہے ہیں, جو بھی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. اور ہو سکتا ہے میں معذرت خواہ اگر میں کسی کا نام نہیں جانتا اور میں نہیں لے پایا تو مجھے اس کے لیے کائنڈلی معاف کیجیے گا, کیونکہ سب مجھے نہیں معلوم ہو سکتا, لیکن جتنا معلوم ہے وہ ضرور آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور اب میں آخر میں ایک سٹوری آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی. سٹوری جی بہت ہی عجیب ہے. مجھے دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ہم کیسی قوم ہے. اپنی ڈیفینیشن میں تلاش نہیں کر پا رہا تھا کہ پاکستانی کیسے لوگ ہوتے ہیں. جب جنگ ہوئی, ہم پہ جنگ مسلط کی گئی بھارت کی طرف سے, تو ہمارا ریئیکشن یہ تھا کہ جنگ نے تو ہم نے لڑی, منہ توڑ کے لڑی, جہاز بھی گرائے, میزائل بھی مارے, طبیعت صاف کی, بھرکس نکال کے رکھ دیا بھارت کا. لیکن ہمارا عوامی ریئیکشن کیا تھا؟ ہمارا عوامی ریئیکشن یہ تھا کہ ہم جوکس بنا رہے تھے, ہم مزاق کر رہے تھے, ایک دوسرے کو تنگ کر رہے تھے, انڈینز کو سوشل میڈیا پہ جا کے جواب دے رہے تھے, چیز کو سیریس نہیں لیا ہوا تھا. ڈرونز آتے تھے تو ڈرونز خود گرا کے ان کے پارٹس اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے تھے. ہمارے نوجوان یہ کر رہے تھے. انڈیا خوف پیدا کرنا چاہتا تھا, وہ خوف کی بجائے ہم نے شغل بنا لیا. ایسے لگا پاکستان میں کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے, ہم نے اسے فیسٹیوٹی بنا کے رکھ دیا. اور بھارت یا پوری دنیا پریشان تھی کہ یہ کون سی قوم ہے یار, یہ کون سے لوگ ہیں, انہیں جنگ بھی سیریس نہیں لگ رہی. اسی قوم پہ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں انہوں نے کیا کیا جی, اب سیلاب کے اندر انہوں نے سیلاب میں نہانا شروع کر دیا. بہت سے ایسے اکاؤنٹس میری نظر میں آئے, میں نے دیکھا لوگوں کو کہ کوئی جمپے لگا کے سیلاب میں تیراکی کر رہا ہے, کوئی وہاں پہ اپنے سر کے اوپر پتیلے لے جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی اس میں پنجیری میری رہ گئی تھی, میں وہ لے کے جا رہا ہوں, ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے, ہنس رہا ہے. ساتھ کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مرغا رہ گیا تھا, اس نے سر پہ مرغا ڈالا ہوا ہے, پانی میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں. اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں میں نے وہاں پہ دیکھی کہ مطلب صرف ایک شغل
کوئی چیز سیریس نہیں لی ہوئی ہے. سیلاب کو بھی ہم نان سیریس لے کے بیٹھے ہیں اور مصیبت کو ہم ایسے فیس کرتے ہیں جیسے وہ مصیبت ہے ہی نہیں. تو پاکستان میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت پریشان ہو جاتی ہے کہ میں کدھر آئی ہوں یا ان لوگوں کا میں کیا کر سکتی ہوں, کہ ان لوگوں کو تو کسی چیز کی ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے. پنجاب ڈوبا پڑا ہے, سندھ کو اس وقت خطرہ ہے, کے پی کے میں بہت تباہی ہو چکی ہے, لیکن منوس القوم جو ہمارا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی مصیبت کو سیریس نہیں لینا. اور شاہد یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حوصلہ ہے کہ ہم کسی مصیبت کو اس طرح سے لیتے ہی نہیں ہیں کہ وہ مصیبت ہے اس کا سامنا بھی ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا کوئی انجوائمنٹ کر رہے ہیں. یہ تھا جی ہمارا آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.